बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 फरवरी सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें, उनकी तफसील और तज्जिया। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कल का दिन बड़ा अहम है। बड़े नामों की लिस्ट भी अडयाला जेल पहुंचाई गई है। सुप्रीम कोर्ट सालसी के किरदार को भी तैयार है। और क्या कल फैमिली की मुलाकात होगी? क्या एस्टेब्लिशमेंट वाकई घुटने टेकने पर मजबूर है? बैकडोर मामलात इंतहाई अहम, उसमें एक तो लॉन्ग मार्च कंटेनर की भी तैयारी, आज उसकी तस्वीर और वीडियोस। आज़ादी या मौत का मामला, एस्टेब्लिशमेंट के होश क्यों उड़े हुए हैं? राब्तों का सिलसिला भी तेज़ है। शहबाज शरीफ महमूद अचकज़ई की मुलाकात की तारीख तय हो चुकी, और सुहेल अफरीदी की क्या इमरान खान से मुलाकात होगी? अब चीफ जस्टिस ने इमरान खान के 13 केसेस क्यों लगाए? IMF का दौरा, इसमें बड़ी अहम तफसीलात हैं। और इस्लामाबाद में जो मेरे नाम से वाकिफ नहीं, जूते मारूंगा, बदतमीज़ बदमाश SHOs की छुट्टी हुई, और बसंत का पहला नतीजा भी निकल आया। आज जो तरक्की का मामला, लाशों पर शुक्र भी अदा कर रही थी मरीम नवाज, और फ़लस्तीनी तंजीम ने नेतन शरीफ के मंसूबे को बहुत बड़ा धचका दिया। 8 अरब रुपया खर्चा किया। कहाँ कैसे बताता हूँ कल का, लेकिन दिन बड़ा अहम है। तफसील से बात करें तो खान की मुलाकात अगर कल ना हुई तो तहरीक इंसाफ जो अपना प्लान दिखा रही है लॉन्ग मार्च का, और ये डी चौक की तरफ नहीं, ये बाकायदा रावलपिंडी की तरफ, अडयाला जेल की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा का ये सिर्फ लॉन्ग मार्च की तारीख का अब ऐलान बाकी है। उसमें आज सुहेल अफरीदी कंटेनर जिस पर आज़ादी या मौत और इमरान खान की तस्वीर लगी हुई थी, उसका मुआयना भी कर रहे थे। और सुहेल अफरीदी के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का वसी तजर्बा है, और यह दावा भी किया जा रहा है ट्रक खुद चलाएंगे। ये शाहिद खट्टक ने भी खुद बयान दिया है। और तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स के हवाले से भी बड़ी अहम जो गुफ्तो शनीद। इसमें अब लॉन्ग मार्च की तारीख का मामला इंतहाई अहम है कि ये रमज़ान से पहले की तारीख देना, जो रमज़ान 16 फरवरी को शुरू हो रहा है, और एक महीने के बाद ज़ाहिर है ईद है, उसमें 18 मार्च ज़ाहिर है फिर लॉन्ग मार्च की तारीख बनती है। उसके बाद अब रमज़ान से पहले के ऐलान के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 6 दिन है। अब 6 दिन में लॉन्ग मार्च की क्या तैयारी होगी? अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च करना, आवाम को साथ लेके जाना, बिलाशुबा स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से तो सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान की आवाम को मुतहर्रिक किया है। उनकी पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल, ये भी ज़ाहिर है उसमें एक बहुत बड़ा अहम किरदार है, जिसमें अब इन्हें 1 लाख से अगर 5 लाख लोग अडयाला जेल लेकर जाएं तो जाहिर है कामयाबी इनको मिलेगी। लेकिन उसके नताइज क्या निकलेंगे, उसका रद्द-ए-अमल एस्टेब्लिशमेंट क्या देगी, तो ये फ़िलहाल बड़ा मुश्किल है। अगर ये ईद के बाद करते हैं तो इनके पास वक्त ज़रूर मौजूद है, और उसमें बहुत कुछ हो सकता है। जैसे इमरान खान की मंगल की मुलाकात, जो कि सलमान सफदर, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गौहर हैं, उसमें सलमान अकरम राजा हैं, खालिद यूसुफ चौधरी भी हैं, और अली ज़मान एडवोकेट भी हैं। अब ये मंगल की मुलाकात आमतौर पर ख़ानदान की है, और इस्टेब्लिशमेंट के पास तो देखें अब मुलाकात बंद करवाने की वजह में नज़र नहीं आती। वो सियासी बयानात, तहरीक के वाले से जो ख़तरा था वो 8 फरवरी गुजर चुकी है। फिर ये मुलाकात बहनों से नहीं करवाई जा सकती तो वकला से तो हो सकती है। सलमान सफदर एक प्रोफेशनल वकील हैं, वो सियासी रहनुमा भी नहीं। और तहरीक इंसाफ के साथ तो अभी जो सबसे अहम मामला बैकडोर राब्तों का, अब उसके सबूत आ रहे हैं। 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से हुकूमत की जितनी दरख्वास्तें थी कि अवाम को मोबिलाइज ना करें, बड़ी तहरीक का ऐलान ना करें, कानून को हाथ में ना लें, तो मुलाकात हम करवा देंगे। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ये इसी वजह से बड़े पैमाने पर जुलूस में अवाम को मोबिलाइज करती हुई कल नज़र नहीं आई। पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल, उसके बाद जो मशलों का जुलूस था वो अवाम का खुद जुलूस था। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस या मरकजी कायदीन आपको जुलूस की क़यादत में कहीं नज़र नहीं आए। महमूद अचकज़ई अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ताकत का इस्तेमाल, ताकत आप समझते किसकी, मुलाकात ना करें तो फिर मुलाकात हो जाएगी ख़ानदान से, और सुहेल अफरीदी की मुलाकात भी हम करवा देंगे। अब उसमें महमूद अचकज़ई और शहबाज शरीफ की ज़ाहिर है 9 तारीख को, मतलब 8 को तो मुलाकात नहीं होनी थी, 9 के बाद की बात थी। अब ये मुमकिन तौर पर उसमें सुहेल अफरीदी की जो सबसे बड़ी डिमांड है इमरान खान से मुलाकात की, वो भी 8 फरवरी के साथ इन्हीं शराइत पर लगाई गई थी। और अब उसमें मौजूदा हुकूमत के इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये सब आ चुकी हैं कि पहिया जाम हड़ताल जो थी अवाम की तरफ से 70% ये खुद मान रहे हैं कि कामयाब होगी। 70% ये बहुत बड़ी तादाद है। और ये भी कह रहे हैं कि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा था कि वहाँ पहिया जाम हड़ताल ना करें, वहाँ कोई पुल बंद ना करें, वहाँ कोई अटक कर राब्ता ना काटे, और ये मामला तब बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत देखें, इनका माजी देखते हुए बात याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान की मुलाकात इनसे नहीं करवाती तो ज़ाहिर है महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को भी ये बात पता होगी। ये भी जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि जब ये ताकत में हों तो गिरबान पकड़ लेते हैं, कमज़ोर हो तो फिर मुज़ाकरात और पाँव भी पकड़ते हैं। ये तो वो लोग हैं जो 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम बाहर निकली वोट डालने के लिए तो इन्हें ख़तरा, और 8 फरवरी को जो कौम घर के अंदर है फिर भी इन्हें ख़तरा।
بہرحال ان کا مذاکرات کا شوق پورا ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے یا نہیں, کیونکہ اگر ان حالات میں بھی اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر تو دیکھیں پاکستان کی عوام سوشل میڈیا سمیت خیبر پختونخوا کی حکومت پر تنقید ہوگی, کیونکہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے 4 مہینے پورے ہونے والے ہیں 15 تاریخ کو, اور ان کی پرفارمنس بلا شبہ خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, سندھ میں ان کے دورے بھی کامیاب ہوئے, 8 فروری کی ہڑتال بھی کامیاب ہوئی. تو اب تو عوام ان سے یہ توقع اور امید رکھتی ہے کہ یہ لانگ مارچ یا کسی بڑی تحریک کی کال دیں گے. انہوں نے محمود اچک سے یہ علامہ راجہ ناصر عباس کی یہ بات تسلیم کی, حالانکہ عمران خان کی آنکھ ان کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویش تھی, ان پر بڑا دباؤ بڑھایا گیا تھا, لیکن اس دوران کی پھر شہباز شریف سے, پشاور کے کور کمانڈر سے, ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ملاقاتیں ہوئی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر کوئی مضبوط لائے وہ ایکشن نظر نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا. اب یہ خاموش ہے اور ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا طوفان ہے, کوئی بڑی تیاری ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. پھر ان کے لیے دیکھیں علی امین گنڈا پور نے جو پاکستان کی عوام کو 2-3 دفعہ دھوکہ بھی دیا, تو اب تو اس طرح کی پیشن گوئی کرنا, کسی بھی صحافی کے لیے کوئی تبصرہ کرنا, یہ قبل از وقت باتیں ہیں, اسی لیے لوگ گریز بھی کر رہے ہیں. اور ویسے بھی بظاہر عمران خان نے تحریک چلانے مذاکرات کی ذمہ داری محمود اچک کو دی ہے, یہ علامہ راجہ ناصر عباس کو, اور یہ اپنی طرف سے 8 فروری بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اب آپ کے سامنے اس ہفتے میں ضرور آ جائے گا, لیکن اس میں پھر جو سوالات ہوں گے وہ ان سے نہیں ہوں گے علامہ راجہ ناصر عباس یا محمود اچک سے, وہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کی حکومت اور تحریک انصاف کی قیادت سے ہوگی. ابھی خرم ذیشان کا ایک بڑا معاملہ نظر آیا, لیکن ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں, ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ورکرز اور کارکنان کا اعتماد حاصل کیا جائے. ایسی کوئی بات انہوں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا جس سے ہماری تحریک کو نقصان پہنچے, تو اس لیے ان کے بات کے احترام میں اس معاملے کو نہیں چھیڑا جا رہا کس نے کیا کیا کیوں کیا. لیکن یہ بات تحریک انصاف کی قیادت کو بڑی اچھی طرح سمجھ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ماضی داغدار ہے, اس میں انہیں صرف دھوکہ نظر آئے گا, فراڈ نظر آئے گا, توجہ ہٹانے کے معاملات نظر آئیں گے, جب تک انہیں پریشر کے ذریعے, عوامی دباؤ کے ذریعے اپنی طاقت کا وزن نہیں بڑھانا ہوگا. اس کی مثال دیکھیں, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 13 کیسز سپریم کورٹ میں لگائے اس نے, اور وجہ کیا نکلی کہ IMF نے جو بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو دیا اس میں عدلیہ کا جائزہ بھی تھا. بیل آؤٹ پیکج جب وہ دیتے ہیں تو وہ معیشت نہیں, گورننس, قانون کی عملداری, اداروں کی ساکھ, کرپشن کے حوالے سے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں کہ عدالتیں ظاہر کمزور اور سیاسی دباؤ میں تو پھر سرمایہ کاری یا ٹیکس وصولی یا اصلاحات نہیں ہو سکتی. IMF نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر یہ کہا تھا کہ پاکستان میں انصاف کی تاخیر ہے, ہائی پروفائل کیسز, سیاسی کیسز یعنی عمران خان کے کیسز نہیں لگائے جا رہے, اور عدالتی فیصلوں سے عوامی اعتماد ختم ہو رہا ہے جس سے معیشت تباہ ہو رہی ہے. اب اچانک میں عمران خان کے کیسز لگے کیونکہ IMF کے وفد سے آج یحییٰ آفریدی کی ملاقات تھی, اور وہ اسے انہیں دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں جی اپوزیشن پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا, قانون زندہ ہے, عدلیہ سیاسی انتقام کا کوئی حصہ نہیں ہے, ہمارا تو نظام چل رہا ہے. 13 غیر ضروری کیس لگا کے 14 منٹ میں فیصلے کر لی. اب کل عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے انہیں فیصلہ کرنا ہے, اور آج IMF سے اس کی ملاقات تھی, رپورٹرز کو بھی بلایا تاکہ انہیں دکھایا جا سکے کہ ہمیں آپ قرضے دیتے رہیں, ہمارا کام چلتے جائیں. اگر یہ لوگ تھوڑے سے بھی مخلص ہوتے, تھوڑے سے بھی, تو سب سے پہلے یہ عمران خان کے بیٹوں کی عمران خان سے ملاقات کرواتے, انہیں ویزا دیتے. ابھی ڈراپ سائڈ نیوز نے جو وزارت داخلہ کی معلومات جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں, صاف صاف وزارت داخلہ نے کہا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو ویزا نہیں دینا, اس میں تاخیری حربے استعمال کریں, ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کریں. وجہ جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے, انہیں خطرہ ہے کہ وہ آئیں گے تو تحریک چل پڑے گی. اب بہرحال منگل اور جمعرات 2 دنوں میں یہ فیصلہ اس ہفتے میں آ جائے گا, اور اس کے بعد پھر ظاہر رمضان کا مہینہ ہے, اس میں جو ملاقاتوں کا, مذاکرات کا جن کو شوق ہے وہ بھی اس دوران پورا ہو چکا ہوگا, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر تو وہ سہیل آفریدی کی ملاقات عمران خان سے ہو جاتی ہے, علیمہ خان کی یا ان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے, عمران خان کے کیسز لگنا شروع ہوتے ہیں, عمران خان کے بیٹوں کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے, یا ڈاکٹر یاسمین راشد کی آپ کو رہائی نظر آتی ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں معاملات بہتری کی. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ معاملہ لانگ مارچ کے علاوہ حل نہیں ہوگا, وہ چاہے عید کے بعد کریں یا عید سے پہلے. عید سے پہلے ذرا مشکل ہے ظاہر, لیکن عید کے بعد ہی ہوگا, لیکن ہوگا ضرور. اب اس دوران دیکھیں کوئی انٹرنیشنل بڑی تبدیلی جس کی ابھی بہت سی پیش رفت کہیں سے بھی نظر آ سکتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی ایک چھوٹا سا مطالبہ اگر تسلیم کرنے سے منوہن انکار ہوا, چاہے وہ غزہ کے متعلق ہو, ہندوستان کی بالادستی کے متعلق ہو, چین سے متعلق ہو, معدنیات ہوں, یا پاکستان کے اندر دہشت گردی, افغانستان کا معاملہ, یا ادارے کے اندرونی معاملہ, کوئی ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی ہوئی جن کی پیشن گوئیاں ہیں, تو پھر لانگ مارچ کیے بغیر ہی ہو سکتا ہے معاملہ حل ہو جائے. کیونکہ دیکھیں جو لوگ اس وقت آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ان کی ذرا آپ ذہنی حالت دیکھیں. مریم نواز ابھی بسنت کے حوالے سے اپنی شکل دکھائی 3 دن بعد کہ اسلام آباد کے واقعے پر ہم رنجیدہ ہیں, لیکن 3 دن ہم خوش پڑے. اب چونکہ ان کے چہرے پر پلاسٹک سرجری کی وجہ سے ان کے تاثرات نظر نہیں آتے, سمجھ نہیں آتے, وہ سخت ہو جاتے ہیں.
لیکن ان کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. اسحاق ڈار کے بیٹے علی مصطفیٰ ڈار کو انہوں نے اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اسپیشل ایڈوائزر لگا دیا. مطلب شریف خاندان کا کوئی بندہ انہوں نے نہیں چھوڑا, کوئی بندہ ایسا انہوں نے نہیں چھوڑا جو ان کے ساتھ اپنا خاندان کا ڈھونڈ کر, جیسے سمدھی ہو, کوئی چچا ماما بھتیجا کوئی بھی ہو, لگا لیتے ہیں ساتھ. 12 کروڑ کی صوبے کی آپ کو پتہ ہے پنجاب کی آبادی ہے, جہاں کی ملکی معیشت پہ جہاں اربوں کے ڈالرز تھے, ٹرمپ ٹاورز, معدنیات, سونا نکلنے, معدن کی نوٹنکیاں آپ سنتے رہے. اب پتنگیں اڑا کر اور بسنت سے پاکستان کا قرضہ اور معیشت کو عظیم الشان معیشت بنانا ہے. اتنی عظیم الشان کہ IMF کو یہ قرضہ دیں گے. حالت کیا ہے؟ ملتان شہر میں سترا پنجاب, ورکرز کو تنخواہیں نہیں ملی. کئی مہینوں سے ان ورکر سے جو کام لیا جا رہا تھا, مفت میں ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں, وہی کام جو مریم نواز کے ہر منصوبے میں 2 نمبری, کرپشن, جعل سازی یا اشتہاری واردات جو بار بار پکڑی جاتی ہیں, اس کے باوجود یہ اگلا نیا شروع کر دیتی. اب سترے پنجاب میں انہوں نے جو ورکرز ہائر کیے انہیں 40,000 روپے تنخواہ دینے کا وعدہ کیا, کسی کو لیکن 8,000 ملے, کسی کو 10,000 ملے, کسی کو 12,000 ملے. ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ آپ کو راشن کارڈ بھی ملے گا, بونس بھی ملیں گے, آپ کو علاج معالجے کی سہولت. ہوا کہ ان بیچاروں کو تنخواہ بھی نہیں مل رہی. انہوں نے کہا ہمارے بھوکے بچے مر رہے ہیں اس وقت. انہوں نے کوڑا کرکٹ اٹھا کے سڑکوں پر پھینک کے بسنت کا نتیجہ دکھا دیا انہیں. اور یہاں ان کے صحافیوں نے اس دوران مریم نواز کی زمین و آسمان کے کلابے ایک کر دی. راوی حسن ایوب نے تو خیر بسنت کا کریڈٹ پاک بھارت جنگ کی طرح نواز شریف کو دے دیا کہ یہ منصوبہ نواز شریف نے بنایا تھا. ان کے بس میں چلے تو آپ لوگوں کی نماز پڑھ لیں اور نیک اعمال کا ثواب بھی نواز شریف کے کھاتے میں ڈال دیں. یہ وہ بدبخت صحافی ہیں یقین کریں جو اپنے پیٹی بھائی کے ابھی چھت سے گرنے کے واقعے کو دبا کے بیٹھ گئے صرف اشتہارات کے لالچ میں. یہ دنیا کا واحد طبقہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حوالے سے نہیں بولتے. اندازہ کریں, ابھی انہوں نے بسنت پہ $2 ارب کہتے ہیں ہم نے کما لی. $2 ارب تھائی لینڈ سے وہ منگوا کے یا اپنے کچھ قریبی خواتین مرد کو نچا کے $2 ارب کہتے ہم نے اکٹھا کیا. یعنی 4% بھی ان کی پنجاب میں مقبولیت ہے. پورا سال ناچ گانا کریں, جو پاکستان کی کمائی ہے قرضے ہیں وہ سارے اس ناچ گانے سے پورے کر لیں. ناچ گانے سے تو ویسے حکومت ان کی بنی ہوئی ہے, لیکن ان سے معیشت ترقی کرتی تو پھر اسپتالوں میں ادویات کی جگہ مریضوں کو ناچ گانا دکھائیں, گٹروں پر ڈھکن کی بجائے ناچنا شروع کر دیں, ماورائے عدالت کی بجائے ناچ کے ختم کریں وہ سارے معاملات. پھر تو آپ الماس بوبی مہک وہ جو ہیں وہ خاتون ہیں ان کو تربیت دلوائیں مریم نواز کون سے یا ان کو مریم نواز سے, تاکہ کوئی دہشت گرد بھی اگر کو حملہ کرے تو ناچنا شروع کر دیں سامنے. پھر امن و امان بھی آ جائے گا, ملک ترقی بھی کرے گا, معیشت بھی ہوگی اور کھربوں اربوں ڈالرز بھی آئیں گے. دیکھیں معیشت کے سادہ سے اصول ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. جو پیسہ پاکستانی ملک کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ ہاتھوں کے اندر ہی گھومتا ہے. جب تک باہر سے پیسہ نہ آئے, سرمایہ کاری نہ آئے, جس میں فورن ریمیٹنس ایک ذریعہ ہے, جس کا بھی شہباز بھی ویسے واردات کر رہے ہیں کہ پاکستان سے جلدی ڈاکٹر بنائیں, ان کو بھیجیں باہر تاکہ زیادہ سے زیادہ فورن ریمیٹنس آئے. مریم نواز نے ایکسپورٹ کی بات اسی لیے کی تھی, لیکن انہیں جو ڈگریاں دی جا رہی ہیں وہ جعلی نکلتی ہیں, وہ پکڑے جاتے ہیں بیچارے. پاکستان سے جو باہر بھیج کر پیسہ آتا ہے اس سے ان لوگوں کا گھر تو چلتا ہے, ملک نہیں چل سکتے اس طرح. ملک چلانے کے لیے آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی پڑتی ہے, ملک کے اندر سرمایہ کاری لانی پڑتی ہے باہر سے. پتنگیں اڑا کے ناچ گانے سے کبھی معیشت نہیں چلتی. اب انہیں اور ان کے لانے والوں کو یہی چیزیں دیکھ کر 4 حرف ہم بھیجتے ہیں نا. ان کے کارنامے آپ دیکھتے جائیں کہ کر کے. ابھی گٹر کا ڈھکن وہ جو معاملہ تھا اس سے متاثرہ خاتون, اس پر ان کے خلاف ویڈیوز, بیانات اور تقاریر. انہوں نے اس خاتون کے گھر پانی بند کرنے کا واسا کا نوٹیفیکیشن اور جھوٹی FIR کرا دی کہ جی یہ کار سرکار میں مداخلت کریں کہ اس نے مریم نواز کے خلاف تقریر کی. پھر ابھی جو لاہور بھاٹی گیٹ میں آپ کو پتا نالے میں وہ جو ماں بیٹی حاملہ خاتون, ان کے اوپر اس جو FIR وغیرہ تھی اس میں 5 ملزمان کی ان کے ساتھ صلح کروائی اور اس خاتون کے خاوند کو 85 لاکھ, اس کے باپ کو 25 لاکھ روپے دے کے خاموش کروا دیا. اور عدالت کا جی چیف جسٹس صاحبہ آئی ریسٹ مائی کیس. بھائی ریسٹ کیا کیس ہے, آپ سرکاری مدیریت میں کیس لڑیں, لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. قانون اور انصاف آپ کو پتا ہے, بنانا ریپبلک ویسے تو نہیں کہتے, گوگل کریں بنانا ریپبلک تو پاکستان آتا ہے سب سے پہلے. 8 فروری کے سلیکشن کی جو 2 سال کی لوٹ مار کل ختم ہوئی, اس میں آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں ستمبر 2024 کے بعد فارم 45 ہی نہیں ملتے. انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا ہی دیے, نہ رہے بانس نہ بجے بانس. لیکن یہ پورے پاکستان کے پاس ڈاٹا موجود ہے. ایک بندے نے وہ فارم 45 اکٹھے رکھے ہوئے ہیں, ڈبے چوری کرنے سے لے کے انتخابات کے نتائج بدلنے تک. کمشنر چٹھا پنڈی کا, اسے اغوا تو کر لیا لیکن اس کا بیان تو موجود ہے. پھر ان کے اپنے لوگ جو کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہے, ان سے پوچھے جا کے. ابھی وہ کامران خان کا کلپ میں دیکھ رہا تھا جو 3 سال چیخ کہتے رہے پہلے جی معیشت فیلڈ مارشل آ گئے ہیں, آپ دیکھیں انڈیا کو جنگ ہرا دی, اب دیکھیں کتنا بڑا ملک بننا ہے, کتنا بڑا ہو رہا ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا جہاں گاڑی رکھنا ایک خواب ہو گیا. 2018 میں 1000 میں سے 18 سے 30 پاکستانیوں کے پاس گاڑیاں تھیں.
اب یہ تعداد کم ہو کے اب 1000 لوگوں کے پاس صرف 11 گاڑیاں ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، پیٹرول کہاں سے پورا کریں۔ اور امن و امان کے حوالے سے آج اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہوگا واقعہ ترلائی پر جو 33 لوگوں کی شہادت کو کنفرم انہوں نے کیا ہے، اور اس پہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا کہ اسلام آباد کے شہزاد ٹاؤن کے اشفاق وڑائچ SHO کو معطل کر دیا۔ ویسے بندہ یہ وہی تھا جو تحریک انصاف کو دھمکیاں دیتا تھا، مساجد میں اعلان کرتا تھا۔ بسنت کے بارے میں بھی اس نے کہا تھا خونی کھیل ہے، کسی کا بچہ پکڑا تو سڑک کے درمیانے کھڑا کر کے جوتے ماروں گا، گھر بھی توڑوں گا۔ اچھا، گھر توڑنے کا ان کا بڑا پریکٹس ہوگی۔ اس کی ابھی وہ طارق فضل چودھری نے دعویٰ کیا کہ جی خودکش بمبار کو ہم نے اس کے قریبی عزیز کو اڈیالہ سے، ذرا غور سے، اس نے اڈیالہ سے پکڑا، والدہ کو اسلام آباد سے، اور باقی اس کی معلومات سے نوشہرہ خیبر پختونخوا سے 4 لوگ پکڑ لیے۔ مطلب اڈیالہ خیبر پختونخوا انہوں نے لازمی شامل کرنے۔ حقیقت یہ نکلی کہ وہ جو فوٹیج آ رہی ہے جس بندے کی، جو بندہ نہ اس میں امام بارگاہ کے نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے نہ وہ قاری ہے، اور شناختی کارڈ میں انہوں نے لکھا ہوا سب کچھ ہو، اور حقیقت میں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو وہاں پر پولیس موجود ہی نہیں جو ہر جمعے کو ہوتی ہے۔ اس پہ تو وہ محسن داوڑ SP آپ کو یاد ہوں گے KP کے، اس نے کہا تھا یہ مجھے صرف فوجی گاڑیاں چیک کرنے دیں، دہشت گردی خود ختم ہو جائے گی۔ خیر بہرحال اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ آخر میں ایک اہم خبر ابھی جو شہباز شریف کی اور نتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات میں بڑا دھچکا کہ فلسطین کی جو مزاحمت کار تنظیم ہے انہوں نے اپنے ممنوعہ اور بلکہ عام ہتھیار بھی نہ ڈالنے کا اعلان کیا، بلکہ طاقت میں اضافہ۔ انہیں بہت بڑی مالی مدد ملی ہے کہ 8 ارب پاکستانی روپے انہوں نے اپنے شہداء کے خاندانوں میں بانٹے ہیں، یعنی ان کی بہت بڑی کمک کہیں سے آئی ہے، اور اب ان کی طاقت میں کہہ رہے ہیں اضافہ بھی ہوا ہے، تو ہتھیار ڈالنا تو چھوڑیں، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں کہ اس ہفتے میں بہت ساری انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس میں کوئی ایک بھی چل گئی تو جیسے ایک اقتدار آپ کو پتہ ہے اس وقت خشک گھاس کی طرح ایک چنگاری چلنی ہے اور پھر چل۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔